तो नहीं सुन रहा, अल्लाह तो नहीं सुन रहा। यमन में फिर भी बम बरसा रहा है, अमेरिका ने बेड़ा लाकर वहां खड़ा कर दिया। फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, 1,86,000 इंसान मर चुके हैं, 1,86,000। और अल्लाह का ऐसा अजाब कि बच्चे ज़बा हो रहे हो, अल्लाह की रहमत की कोई सूरत नजर ना आ रही हो। इस कदर अल्लाह ताला के अजाब के कोड़े बरस रहे हो, अल्लाह की रहमत की कोई सूरत नजर नहीं आ रही हो। इसका मतलब क्या है? बार बार ये मिसाल देता हूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर में टाकरा होने वाला था अबू जहल से, तो रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहे थे। अबू जहल किससे दुआ कर रहा था? दुआ अबू जहल ने भी अल्लाह से की कि अल्लाह इस शख्स ने हमारे रहम रिश्तों को तोड़ दिया है, तो इसको मगलूब कर देना। उज़्बिल्लाह। करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकस्त नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबे हम तक पहुँचे हैं, उनमें बड़ा ही मशहूर खुतबा जिसके अल्फाज आप सुनते हैं कि मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह, कि जिसको अल्लाह ने हदायत दे दी वो गुमराह नहीं हो सकता। वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह, और अगर अल्लाह किसी को गुमराह कर दे तो उसको कोई हदायत नहीं है। इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह, सबसे सच्ची खबर, सबसे सच्ची बात, सुपरलेटिव डिग्री है। अस्दक़ल सबसे सच्ची, सिद्क की सुपरलेटिव है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, इस तरह सबसे सच्ची। अस्दक़ल हदीस सबसे सच्ची, सुपरलेटिव डिग्री है। अल हदीस अस्दक़ल हदीस सबसे सच्ची खबर, सबसे सच्ची बात क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक। व अहसनल हदी, और सबसे हसीन, यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे हसीन, सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन हदी हदायत क्या है? हदी मुहम्मद, जो हदायत अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके ज़रिए उनके मानने वालों तक पहुँचाई। और वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बड़े शर के ये काम हैं क्या? मुहदसातुहा, नई बातें। शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और इन कामों में, अल्लाह के कामों में, हदायत में, अल्लाह की किताब में शर्रुल उमूर, शर वाली चीज़ें क्या हैं? शर वाले मामलात क्या हैं? मुहदसातुहा, नई चीज़ें। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और हर नई चीज़ जिसका इजाफ़ा किया जाए वो बिदअत है, यानी ऐसी चीज़ है जिसका अल्लाह के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और कोई भी ऐसी नई चीज़, कोई भी ऐसी बिदअत जो दीन में ऐड की जाए वो क्या है? ज़लाला, गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना और उसको फॉलो करने वाले का ठिकाना जहन्नुम है। अब इसको उर्दू में सुने कि जिसको अल्लाह ने हदायत दी उसके लिए कोई गुमराही नहीं है, और जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसके लिए कोई हदायत नहीं है। और बेशक सबसे सच्ची खबर, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है, और सबसे बेहतरीन हदायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है। और कामों में, इन कामों में शर की चीज़ नई चीज़ें हैं, और हर नई चीज़ बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह ताला हमको उस दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, है और रहेगा। आज जो दीन जिसको फॉलो किया जा रहा है वो सारी की सारी ही बिदअत बन चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है। हमने इस दीन को एक बिदअत बना दिया है, इस बात को भी तब्दील करके इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह कर दिया है। अल्लाह को छोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कहकर उसके अंदर एडिशंस कर दी हैं। क्या कर दिया है? अपने लीडर को खुदा बना दिया है। आप बताएं ये खुदाई दावा है कि नहीं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, फ़लाँ फ़लाँ इमरान खान या जो भी? आप बताएं ये खुदाई दावा है कि नहीं कि अल्लाह का रसूल कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के फ़िरक़ों में मत पड़ना, सिर्फ़ अल जमा को पकड़ के रखना। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो हमारे पेशवा बन के बैठे हुए हैं वो क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرقہ جوائن کر لو، کسی ایک فرقے کو جوائن کر لو تو تمہارے 1/72% چانسز ہو جائیں گے بچنے کے، 1/73% چانسز ہو جائیں گے بچنے کے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کوئی بھی فرقہ جوائن نہیں کرنا، صرف اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، صرف الجماع کو پکڑنا ہے، صرف محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک فرقے کو جوائن کر لو، اور آج تمام تر لوگ کسی نہ کسی فرقے کو جوائن کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اب بتائیں اللہ کی بات کے بالکل مد مقابل ایک بات لا کر کھڑی کر دی جائے، یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے؟ اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کو تبدیل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے ڈیفائن کیا، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اتخذو، تم لوگوں نے بنا لیا ہے، احبارہم، اپنے مذہبی مولویوں کو، اپنے دیندار طبقے کو، مولویوں کو، و رہبانہم، اور رہبروں کو، لیڈروں کو، سیاستدانوں کو، پیشواؤں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر خدا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دین کو ہی بدل کر بدعتوں میں تقسیم کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ کو تبدیل کر دیا، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد نماز اللہ کے دین کا دوسرا ستون ہے، نماز کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول جو دین چھوڑ کر گئے تھے اس میں نماز کون پڑھاتا تھا؟ اس میں نماز محمد الرسول اللہ خود پڑھاتے تھے، نماز کو قائم کیا جاتا تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کو ہم نے ایک رسم بنا کے رکھ دیا ہے۔ محلے میں سے، علاقے میں سے کوئی بھی ایسے شخص کو جو دعوے دار ہو اس چیز کا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو زیادہ جانتا ہوں، اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے فتوے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز قائم ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر۔ یا محمد الرسول اللہ نماز قائم کروائیں گے، یا ان کا قائم کردہ خلیفہ قائم کروائے گا، یا اس خلیفہ کی طرف سے مقرر کیا گیا امیر نماز قائم کروائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی مولوی اٹھ جائے جس کے پاس اختیار نہیں ہے، جو صاحب اقتدار نہیں ہے، جو اولو الامر نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ نماز کو ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے، وہ روزے کی سنت تھی، زکوٰۃ کی سنت تھی، اس کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھوڑ کر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ نکال لیں، ڈیڈکٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زکوٰۃ لیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ عاملین زکوٰۃ وہ زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دین کو جانتے تھے کہ جو خلافت کو امیر کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کا فیصلہ کیا، تلوار اٹھائی اور جنگ کی۔ اس کو بھی تبدیل کر دیا کہ اپنی مرضی سے چاہے جس کو مرضی زکوٰۃ دے دو، نہیں، اللہ کے دین کو ہم نے ویسے فالو نہیں کرنا جیسے اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے ہیں، اپنی مرضی سے دین بنا لیا، اس کو بھی بدعت بنا دیا، زکوٰۃ کو بھی بدعت بنا کر عمل کرتے ہیں، اپنے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے 72-73 فرقے بنا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر گئے تھے
اس کے اندر رسول اللہ جیسے نماز پڑھتے تھے ساری امت ویسے ہی نماز پڑھتی تھی. آج ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا کر صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ رفع یدین کرنی ہے، دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی ہے، ایک اس نے اسی کو پکڑ لیا، اس کی بات پر دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، اس نے اس کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، ایک نے دوسرے کو گالی دینا شروع کر دی، ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بدل کے رکھ دیا اللہ کے دین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق مت اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور دوسروں کے برے برے نام نہ رکھو. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ دین کو مذاق بنا کر پھیلا رہے ہیں. میمز کے ذریعے دین پھیل رہا ہے آج کل. کھیل تماشا جیسے مکہ کے اندر اہل عرب نے، مکہ والوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا، تالیاں سیٹیاں بجانا بنا دیا تھا، وہ بنا دیا اللہ کے دین کو. میمز کے ذریعے اونچا اونچا ہنسنا، مذاق بنانا، کارٹون بنانا، ایک دوسرے کے مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، یہ دین پھیل رہا ہے. اللہ کے دین کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے اور سارے کے سارے لوگ اسی کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ کھیل تماشے کرنے والے رمضان کا مہینہ گزر گیا، کسی نے آپ کو یہ حدیث سنائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا اعلان کیا تھا کہ جو خلافت اور امامت کے حوالے زکوٰۃ نہ کرے؟ کسی نے یہ حدیث سنائی کہ زکوٰۃ جب کلیکٹ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملین زکوٰۃ کہتے تھے کہ اس میں آل محمد کا کوئی حصہ نہیں ہے. زکوٰۃ کلیکٹ محمد رسول اللہ کرتے تھے لیکن ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اپنے لیے نہیں کرتے تھے. اہل ثروت سے، اہل استطاعت سے کلیکٹ کر کے غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، وابن السبیل میں، وفی الرقاب میں تقسیم کر دی جاتی تھی. رمضان کا مہینہ گزر گیا، کسی نے آپ کو بتایا؟ اللہ کے دین کو بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اسی فارم میں، اسی زر میں لیا کرتے تھے، اسی صورت میں لیا کرتے تھے جس صورت میں اس کا مال ہوتا تھا. جس کے پاس چاندی ہے اس سے چاندی زکوٰۃ لی جاتی تھی، جس کے پاس سونا ہے اس سے سونے کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، جس کے پاس مال تجارت ہے اس سے مال تجارت کی زکوٰۃ لی جاتی تھی. یعنی پیسے ہیں تو پیسوں کی صورت میں لی جائے گی، جنس ہے تو جنس کی صورت میں لی جائے گی. اور یہاں پہ کیسی بدعتیں جاری کر دیں کہ زکوٰۃ کبھی سنا ہے کہ کسی نے سونے کی صورت میں دی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے چاندی کے، کسی کے پاس بڑا سا سیٹ ہے تو 2 بالیاں نکال کے دی ہوں؟ کبھی دیکھا ہے کہ کسی دکان والے نے اپنی دکان کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکال کر دیا ہو کہ یہ لے زکوٰۃ ہے، مال نکال کر دیا ہو؟ بدل دیا اللہ کے دین کو، کوئی بتانے والا نہیں ہے. کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں کہ تم نے ہمارے بزرگوں کو یہ کہہ دیا اور تمہارے بابے کوئی شے نہیں، تم پلمبر، تم چشتی رسول اللہ، تم فلانے تم فلانے تم فلانے، یہ سب کو کھیل تماشے میں لگا دیا ہے. اور جو وہاں سے بچ جاتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں مل کر کھانے پکائیں، ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کو اپنی بیویاں دکھائیں. جو بچ جاتے ہیں وہ اپنے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی ڈگریاں، اتنے بڑے بڑے دعوے، کدھر ہیں وہ دین کے دعوے کرنے والے؟ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو؟ نہیں کیوں سمجھائیں گے؟ اپنا پروٹوکول جائے گا. زکوٰۃ کو پیسے کی صورت میں دیں گے، زکوٰۃ کو یا پیسے کی صورت میں دیں گے یا پھر راشن کی صورت میں دیں گے. دونوں صورت میں اللہ کے دین کو بدل دیا. رمضان کے پیکیجز بانٹ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ اکثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آٹے کے توڑے بانٹ دو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں، اسی جنس میں زکوٰۃ لی. اور اول زکوٰۃ خود بانٹنا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ تو صدقہ ہے. زکوٰۃ صرف وہی ہے جو امارت کے، خلافت کے حوالے کی جائے گی، بحبل اللہ کے حوالے کی جائے گی. اور بحبل اللہ امارت، خلافت اپنی ذمہ داری پہ
فقراء تک، غرباء تک، مساکین تک، مبنی سبیل تک، گردنیں چھڑانے تک، قرض داروں تک پہنچائے گا۔ اور فطرانہ کیسے دیتے ہیں؟ کبھی سنا ہے کسی نے راشن کی صورت میں فطرانہ دیا ہو، صدقہ فطر دیا ہو؟ کبھی دیکھا ہو؟ 40 سال ہو گئے میرے ابھی چند دن پہلے پورے قمری لحاظ سے، ایک دفعہ نہیں میں نے دیکھا، ایک دفعہ نہیں میں نے دیکھا، کہیں نہیں دیکھا، نہ کبھی سنا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، کبھی نہیں سنا کہ کسی نے راشن کی صورت میں صدقہ فطر دیا ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا گیہوں یا گندم اور 1 سا کشمش، یہ جو غلہ ہوتا ہے، اس صورت میں دلوایا کرتے تھے۔ بدل دیا، اللہ کے دین کو بدل دیا، اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ڈھٹائی ایسی کہ جیسے رسول اللہ کو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا عذاب لے آؤ، آج اویس نصیر کو کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا عذاب لے آؤ۔ اور ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا اللہ کا عذاب، فلسطین میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا، یمن میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا، بلوچستان میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا، KPK میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا، مہنگائی میں کی صورت میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا۔ گھریلو ناچاکیوں کی صورت میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا، بیماریوں کی صورت میں اللہ کا عذاب نہیں نظر آ رہا۔ کیسا اللہ کا عذاب چاہیے تم لوگوں کو؟ طوفان نوح پوری دنیا میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہی تو اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ عذاب تب ہوتا ہے کہ جب عقلیں چھن جائیں، جب سمجھ سے انسان کے بالا تر ہو جائے، وہ اپنی ڈھٹائی میں، نافرمانی میں بڑھتا چلا جائے، یہی تو عذاب ہوتا ہے۔ طوفان نوح آیا کہ نہیں آیا مجھے بتائیں؟ پاکستان سے لے کے یورپ تک، امریکہ تک، مڈل ایسٹ تک، ایسی جگہیں جہاں بارشیں بھی نہیں ہوتی تھی، وہاں سب جگہوں پر سیلاب نے تباہی پھیلائی یا نہیں پھیلائی پچھلے اس سال میں؟ یہی تو عذاب کی نشانی ہے کہ عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آزمائش ہوتی تو سمجھ آ جاتی، ہدایت مل جاتی، توبہ کر لیتے۔ اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اب بھی رمضان کے جاتے جاتے 1-2 دن باقی ہیں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لو، سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ تمام لوگ اپنے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنی دعا ہی کر دو کہ یا اللہ 1.5-2 ارب ہو گئے، ہم سب دعائیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آپ منظر دیکھیں، یہ ساتھ میں ان کو دکھائیے گا، اس دفعہ جتنی رش ہے خانہ کعبہ کے اراؤنڈ مسجد نبوی میں کہ طواف رک گیا کچھ دیر کے لیے، اتنی رش کہ چل نہیں سک رہے تھے لوگ۔ اللہ تو نہیں سن رہا، اللہ تو نہیں سن رہا۔ یمن میں پھر بھی بم برسا رہا ہے، امریکہ نے بیڑا لا کر وہاں کھڑا کر دیا۔ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، 1,86,000 انسان مر چکے ہیں، 1,86,000۔ یہ 50,000 کے جو سرکاری ایسٹیمیٹس ہیں، یہ تو صرف وہ نمبر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں لائے گئے اور ہم نے نوٹ کیے نام، وہ 50,000 ہیں۔ تو انہوں نے ہسپتال ہی تباہ کر دیے، انہوں نے تو اجتماعی قبریں نکال دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا ڈیٹا ہے کہ آج سے چند دن پہلے کا کہ 1,86,000 ایسٹیمیٹڈ اموات ہو چکی ہیں۔ اتنے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے ہوئے، اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ تمہارا اللہ تو سمیع البصیر ہے، العلیم ہے، وہ تو الرحمن ہے، وہ کیوں نہیں سنتا؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جواب بھی سن لو، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جیتو گے۔
فَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہر جنگ جیتو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ان دا اینڈ تم سکسیسفل ہو گئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم بھی اللہ کو ماننے والے ہو۔ اس کا مطلب ہے، ایک ہی مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں جتنے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور اللہ کا ایسا عذاب، اللہ کا ایسا عذاب کہ بچے ذبح ہو رہے ہوں، اللہ کی رحمت کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، یہ کافروں پہ تو آ سکتا ہے، مسلمانوں پہ نہیں آ سکتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہوں، اللہ کی رحمت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں حوالے کر دیا درندوں کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ یہود تمہارے اوپر، یہ بنی اسرائیل تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، پھر کیوں غالب آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ آیات مومنوں کے لیے ہیں، وہ آیات ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جن کے اوپر بم برس رہے ہیں۔ آج سن لیں یہ بات، اہل فلسطین کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ جتنی بھی آپ نے ویڈیوز اور کلپس دیکھے ہوں گے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، یا اہل العرب، یا اہل العرب، یا اہل العرب، کہ ہم نے اہل عرب نے مل کر ایک بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ سے آج سے 100 سال پہلے، کہ ہماری عرب قومیت قائم ہو جائے، عرب حکومت قائم ہو جائے، ہم دنیا کے لیڈر بنے۔ وہ ہم نے قائم کرنی ہے۔ یہ قوم پرست ہیں، اور جو قوم پرست ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا اس نے کہا کہ میں بلوچ ہوں، مجھے اپنی الگ حکومت دی جائے، الگ ملک دیا جائے، میں پٹھان ہوں، پشتون ہوں، مجھے الگ ملک دیا جائے، میں پنجابی ہوں، میں سرائکی ہوں، مجھے الگ حکومت دی جائے، میں کشمیری ہوں، مجھے الگ ریاست اور حکومت دی جائے، میں فلسطینی ہوں، میں عرب ہوں، مجھے عرب حاکمیت ملنی چاہیے، میں کسی اور کی حاکمیت قبول نہیں کرتا۔ جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جو کافر ہے اس کے اوپر عذاب برس رہا ہے۔ کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، مومنین کے لیے اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ مومنین کے لیے عذاب نہیں ہے، مومنین کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ جیسے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر کچھ خوف لاحق ہوا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے تو تیرا دین کا نام لینے والا کون ہوگا؟ کچھ خوف، اللہ نے غالب کر دیا۔ غزوہ احد، کچھ خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا شہید ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اسلام غالب رہتا ہے، دین غالب رہتا ہے، محمد الرسول اللہ قائم رہتے ہیں، ان کے ساتھی قائم رہتے ہیں، شکست نہیں ہوتی، شکست نہیں ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، صرف اتنا تھا کہ ویسے واضح برتری حاصل نہیں ہو سکی جیسے بدر میں ہوئی تھی، اتنی سی بات ہے، شکست نہیں تھی۔ اگر شکست ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ تو پھر مغلوب ہو جاتے ہیں نا، وہ تو قیدی بنا لیے جاتے ہیں، شہر سرنڈر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دشمن قابض ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے شکست۔ کس نے تمہیں سکھایا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ کو شکست ہوئی؟ اگر رسول اللہ کو شکست ہوئی ہوتی تو سارے کے سارے مسلمان قیدی بنا دیے جاتے، ان کی عورتیں نعوذ باللہ لونڈیاں بنا دی جاتی، مدینہ منورہ کے اوپر اہل مکہ قابض ہو جاتے، دین ختم ہو جاتا۔ شکست نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، صرف یہ تھا کہ ایک آزمائش تھی، کچھ خوف، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کچھ لوگ بھی شہید ہوئے، والانفس۔ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست نہیں ہوئی،
والانفسی، کچھ جانیں گئیں اللہ کا دین غالب رہا، اور اللہ کے دین کا وہ وعدہ جو وہاں پہ رکا تھا وہ آج غالب ہو رہا ہے۔ حسین کی اولاد، حسن کی اولاد، محمد رسول اللہ کے نواسے، آج یہاں دین پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھا دیا، امام المہدی کو اٹھا دیا، جہاں سے نکالے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے مشرق کے سرزمین سے اٹھا دیا۔ اب اللہ کا دین وہاں پہ دوبارہ غالب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو وہاں پہ سلسلہ رکا تھا یہاں سے پھر شروع ہو گیا، چاہے وقفہ آ جائے، چاہے وقت گزر جائے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم نے مومن ہونا ہے۔ تو یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ بشیء من الخوف ہے، یہ کچھ خوف ہے؟ بتائیں، یہ کچھ خوف ہے؟ 2 لاکھ بندے ایک سال کے اندر انہوں نے مار دیے، بچوں کو ذبح کر کے ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بم برساتے ہیں، یہ کچھ خوف ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ نقص ہے، کچھ مال کا نقصان ہے، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں کا نقصان ہے، کتنی؟ یہ کچھ جانیں ہیں 2 لاکھ۔ اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتے ہو، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تب تمہارے اوپر اللہ کے وعدے پورے نہیں آ رہے۔ بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں ٹاکرا ہونے والا تھا ابو جہل سے، تو رسول اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ابو جہل کس سے دعا کر رہا تھا؟ ابو جہل کس سے دعا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ مکہ والوں نے کیا کہنا تھا؟ اللہ ہے زمین و آسمان کا بنانے والا۔ تو مسئلہ کیا تھا پھر؟ مسئلہ یہ تھا کہ الجماع کو فالو نہیں کر رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو امیر بنا دیا تھا، محمد الرسول اللہ کو زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، محمد الرسول اللہ کو اطاعت کا حکم دے دیا تھا، وہ نہیں مان رہے تھے، بس یہ مسئلہ تھا سارا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے طریقے سے اللہ کو بلاتے رہیں گے، اپنے طریقے سے جو ہم چل رہا ہے ہمارا طریقہ۔ اللہ نے کیا کیا؟ دعا ابو جہل نے بھی اللہ سے کی کہ اللہ اس شخص نے ہمارے رحم رشتوں کو توڑ دیا ہے، تو اس کو مغلوب کر دینا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کیا کیا؟ ابو جہل کا کٹا ہوا سر محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کہ محمد تم ہو ہماری طرف سے ہماری زمین کے اوپر ہمارے خلیفہ، جو تمہاری مانے گا عزت پائے گا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے گا اس کے کٹے ہوئے سر ہوں گے اور تمہارے قدم ہوں گے۔ یہی آج اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی وجہ سے چاہے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاؤ، اتنے زیادہ جمع ہو جاؤ کہ طواف رک جائے، چاہے مسجد نبی کے اندر جمع ہو جاؤ، چاہے مسجدیں بھر جاؤ 27ویں کی رات کو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے خلافت کو قائم کر دیا ہے۔ جو اس کو مانے گا عزت دی جائے گی، جو نہیں مانے گا ان کے کٹے ہوئے سر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج قائم ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے، رمضان میں 2-3 دن باقی ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ وہ کون سی الجماع ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ کون سی تیری رسی ہے جو ہم نے پکڑنی ہے کہ تیرا عذاب رک جائے؟ اور 1.5-2 ارب مسلمانوں اور 8-9 ارب انسانوں، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کر کے یہ دعا کر دے کہ تیرے عذاب کیوں برس رہے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اے اللہ مجھے اپنی ہدایت کا راستہ دکھا دے، تو اللہ خود جواب دیتا ہے ھذا لعبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے بندے نے اپنے لیے دعا کی ہے اور میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے دعا کی ہے۔ ہدایت کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو بھائی 9, 8, 9, 10 ارب انسانوں، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ دعا کرے کہ اللہ وہ ہدایت کدھر ہے کہ جس کو جا کر ہم پکڑ لیں اور یہ تیرا عذاب رک جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، 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 اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین یا رب العالمین۔